शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी महविश शहजादी शेयर कर रही है लाहौर से। महविश कहती है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी एज 10 साल थी, यानी आज से 20 साल पहले की बात है। हम लोगों ने अपना घर बनाया। वो लाहौर की आबादी से दूर था, रावी से भी आगे था। जिस जगह पर हम लोगों ने अपना घर बनाया था वो जगह काफ़ी ज़्यादा खुली और बड़ी थी। वहाँ पर 6-7 घर और भी थे, लेकिन वो घर फासले फासले पर थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग भी होता था जो बिल्कुल हम लोगों के घर के सामने ही था। उस बाग के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी हुई थी। लोगों का ये मानना था कि वो बाग आसेब ज़दा है, वहाँ पर बहुत से जिन्नात का बसेरा है। लेकिन हम लोग इन बातों पर कोई ख़ास यकीन नहीं करते थे। जब हम लोग अपने इस घर में शिफ्ट हुए, कुछ दिन तो हमारे ठीक गुजरे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए। वो वाक़यात इस तरह से थे, हम लोगों की घर की मशीनरी, घर की चीज़ें ख़राब होने लगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आज हम लोगों का फ्रिज ख़राब हुआ है, उसको ठीक करवाते थे तो अगले ही दिन टीवी ख़राब हो जाता था। टीवी ठीक करवाते थे तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। इसके अलावा मेरी अम्मी को घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन जिनकी आवाज़ें सुनाई देती थी वो वजूद नज़र नहीं आते थे, बस उनकी आहट और उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। गर्मियों का मौसम था तो हम लोग छत पर सोते थे, जैसे एक टिपिकल कल्चर होता है। अम्मी को ऐसा महसूस होता था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वज़न डाल रहा है। जैसे ही अम्मी कलमा पढ़ना शुरू करती थी और आयतुल कुर्सी पढ़ती थी तो वो वज़न कम होने लग जाता था और अम्मी को भागते हुए कदमों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन भागने वाला नज़र नहीं आता था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। यही मामलात मेरे एक भाई के साथ भी होते थे। वो भी जब सोया होता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई उसके सीने के ऊपर चढ़कर बैठ गया है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो भी असर होता था उसका कोई वजूद नहीं था। फिर मेरा भाई भी जब आयतुल कुर्सी और कुरान पाक की कोई आयत और कलमा पाक पढ़ना शुरू करता था तो भागते हुए कदमों की आहट सुनाई देती थी। फिर हम लोगों ने एक आमिल से रुजू किया। वो जो आमिल थे, जब वो आए उन्होंने पूरे घर का विज़िट किया तो उनका ये कहना था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा है। खुदा का शुक्र अदा करें कि उन जन्नात ने चीज़ों को नुकसान दिया है, आप लोगों को नुकसान नहीं दिया, वरना वो जन्नात ऐसे हैं जो इंसानों को भी जाने नुकसान देते हैं। फिर उन आमिल साहब ने मेरी अम्मी को एक तावीज़ दिया। वो तावीज़ मेरी अम्मी ने गले में पहन लिया। मेरे भाई को भी एक तावीज़ दिया। ज़्यादातर जो असरात थे मेरी अम्मी और भाई पर ही थे। उसके बाद हम लोगों के हालात ठीक होने लग गए। जब से हम लोगों के घर में वो तावीज़ आए, जिन्नात ने तंग करना छोड़ दिया। बाद में हम लोगों को पता चला कि वो जो जिन्नात थे वो सारे जिन्नात उसी बाग से रिलेटेड थे। उन जिन्नात का जो मेन बसेरा था, जो मस्कन था, वो वही बाग था, लेकिन उनका गुज़र बसर वहाँ के मौजूद हर घर में था। जिस घर से भी वो गुज़रते थे, जिस घर में भी वो जाते थे, वहाँ के लोगों को अपने होने का एहसास दिलाते थे। फिर वह गुज़रता गया, हम लोगों के हालात ठीक हो गए। तावीज़ों के बाद
ہم لوگوں کو جنات نے تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ آج بھی میری امی کے اور بھائی کے گلے میں وہ تعویذ موجود ہے۔ اسی طرح سے محوش شہزادی کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ میری ایک سہیلی ہے، ان لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بھی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری فرینڈ کی ایج 12 ایئرس تھی، تو اللہ نے اس کو ایک بھائی سے نوازا۔ اس دور میں ان لوگوں کو پینے کے لیے جو پانی لانا پڑتا تھا، ایک دربار تھا، اس کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا، اس دربار کے اندر سے گزر کر اس کنویں سے پانی بھرنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جہاں پر رہتے تھے اس گھر کا پانی استعمال کے لیے تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن پینے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سبھی علاقے کے لوگ اسی کنویں سے جا کر پانی بھرتے تھے۔ اس کی امی جیسے ان کے فرسٹ 41 ڈیز تھے، ان میں وہ گھر سے باہر نکلی کیونکہ وہ مجبور تھی، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ پانی لینے کے لیے جب وہ دربار سے گزر کر گئی، ان کا جسم ناپاک تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ پانی لینے گئی انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، دوسری دفعہ جب پانی لینے گئی تب بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن تیسری دفعہ جب وہ وہاں سے پانی لینے گئی تو ان کے اوپر ایک چڑیل کا اثر ہو گیا، ایک چڑیل کا بسیرا ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو انہوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ان کی حالت بہت عجیب ہو گئی، گھر کا سامان بھی توڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے گلے بھی دبانے لگ گئی۔ ان کے ہسبینڈ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کر لیا، وہ کسی کے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں کو جب ان کی حالت کا اندازہ ہوا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کسی صاحب علم ہستی کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ جو آوازیں یہ نکال رہی ہیں اور جو کچھ یہ کر رہی ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں۔ جب وہ ان کو لے کر کسی عامل کے پاس گئے، عامل نے جب ان کو دیکھا، پڑھائی کی، تو وہ چڑیل ان کے اوپر حاضر ہو گئی۔ ان عامل نے اس چڑیل سے باقاعدہ پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کو کیوں تنگ کر رہی ہو، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس کنویں سے پانی بھرنے آتی ہے اس کنویں پر میرا بسیرا تھا اور یہ ناپاک جسم کے ساتھ وہاں پر آئی ہے اور میں نے اس کو جکڑ لیا۔ پھر ان عامل نے بہت زیادہ مشکل کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے حکم سے اس چڑیل کو ایک مٹی کے ہانڈی میں قید کیا اور ان کے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ اس کو بہتے ہوئے دریا میں بہانا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس مٹی کی ہانڈی کو بہتے ہوئے دریا میں بہایا تو میری سہیلی کی جو امی تھی ان کی کچھ کنڈیشن نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی ناپاک جسم کے ساتھ آپ نے نہ تو دربار پر جانا ہے اور نہ ہی اس کنویں کی طرف جانا ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، تعویذ گلے میں پہن لیا، تعویذ استعمال بھی کیے اور دوبارہ کبھی بھی ایسی غفلت نہیں کی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ 2 کہانیاں تھیں جو محوش شہزادی نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محوش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں۔ سنی کہتے ہیں، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے کچھ ناقابل فراموش قصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2nd ایئر کا جب اسٹوڈنٹ تھا، تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہر پر نہانے گیا تھا۔ یہاں پر سرگودا کی جو مشہور بڑی نہر ہے، ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ ہم لوگ دوپہر کے ٹائم وہاں پر گئے، نہاتے رہے۔ ہم لوگ 5-6 دوست تھے۔ نہر پر نہا کر جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہم لوگ وہاں پر کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، بالکل نہر کی پٹری کے اوپر ہی۔ وہ کافی چوڑی جگہ ہے، جیسے باقاعدہ ایک روڈ ہوتا ہے، لیکن وہ ہے سارا کچا۔ میرے دوست نے جیسے ہی ایک شاٹ لگائی تو جو بال تھا وہ جا کر جھاڑیوں بھی گر گیا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ میں بال اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا بال اٹھانے کے لیے جب گیا، بال بالکل جھاڑیوں کے اندر تھا۔ جیسے میں بال اٹھانے لگا تو میں نے وہاں پر ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کسی عورت کو دیکھا۔ وہ ان جھاڑیوں میں ایک چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ اپنے بچے کا ایک جھولا بھی باندھا ہوا تھا اور اس کو جھولے دے رہی تھی۔ اس کا بہت زیادہ کالا رنگ تھا، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اور سر کے بال ایسے تھے جیسے بہت زیادہ کرلی ہوتے ہیں اور بہت بڑے بال تھے۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے یہ کہا، یہ بال تو تمہیں میں نہیں دوں گی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہنے لگی، خبردار اگر تم نے شور کیا، اگر تم نے آواز نکالی تو میں ابھی تمہارا دل نکال لوں گی۔ تم نے جو بال ادھر سے تم لینے آئے ہو، یہ بال میرے بچے کو لگا ہے
اور میرا بچہ رو رہا ہے، میں اب تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوست مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مجھے گئے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو گئی تو میرے دوست انہیں جھاڑیوں کے پاس آئے تو میں وہاں پر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے دوست مجھے اٹھا کر نہر کی پٹری پر لے کر آئے اور میرے منہ کے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگ گئے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر مجھے بے ہوش کو اٹھا کر گھر لے کر گئے تو میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے میرے منہ کے پر پانی کے چھینٹے مارے، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ مجھے بہت سا بخار تھا۔ ہم لوگوں کی باتیں سن کر وہاں پر کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری بہت اچھی قسمت ہے جو تم بچ گئے ہو، اگر تم بے ہوش نہ ہوتے تو اس چڑیل نے تمہارا دل نکال لینا تھا۔ وہ ایک چڑیل تھی جس کا بسیرا ان جھاڑیوں کی طرف ہے۔ اکثر لوگوں کو وہاں پر بھیانک چہرے والی ایک عورت نظر آتی ہے، کبھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے اور کبھی اس کا چہرہ وہ کسی کو دکھا بھی دیتی ہے۔ مغرب کے بعد وہ اپنا چہرہ ڈھک کے نہیں رکھتی، لیکن دن کی روشنی میں اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثے اس جگہ پر ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر اگر وہاں پر وہ عورت یا بچہ نظر نہ بھی آئے تو ان جھاڑیوں کی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور جب لوگ ان آوازوں کو سن کر ان جھاڑیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ چڑیل ان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس کا جو مین مسکن ہے وہ وہی جھاڑی ہے، اور وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا برگد کا درخت ہے جس کے اوپر وہ رہتی ہے۔ تم لوگوں کو اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو دوبارہ نہر کے اس حصے کی طرف نہانے مت آنا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم سارے دوست واپس آ گئے۔ 2 دن مجھے بہت سا بخار رہا، پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا۔ میں نے ڈر کے مارے یہ بات گھر میں بھی کسی کو نہیں بتائی کہ پھر امی اور ابو مجھے دوبارہ نہر پر جانے ہی نہیں دیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر پھر میں نے امام صاحب سے دم کروایا، تب جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میں اپنے ماموں کے گھر بھیرا گیا ہوا تھا۔ میں اور میرا کزن ہم لوگ سیر کرتے کرتے وہاں پر بھیرے میں ان کے پاس ہی ایک دریا ہے، وہاں پر جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، گرمی کا موسم تھا۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ کچھ باتیں کر ہی رہے تھے، ایک دم سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا، اور وہ بچہ جو تھا وہ دریا کے کنارے پر ہم لوگوں کے سامنے چلتا چلتا آگے بڑھنے لگ گیا۔ ہم لوگ اس بچے کو دیکھنے لگے کہ ایک دم سے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ پہلے تو ہم نے اس کو نہیں دیکھا، نہ یہ اس طرف سے آیا ہے اور نہ ہی اس طرف سے آیا ہے۔ ہم لوگ اسی تجسس میں اس کو دیکھنے لگے۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا، وہ بچے سے ایک مرد کے قد میں آ گیا، اور اس کے بعد اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو گیا، وہاں کے موجود درختوں سے بھی لمبا۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ چیخنے لگ گئے۔ جیسے ہم لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے، ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ ہوا میں اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اس دریا کے اوپر بھی بہت سارے جنات کا بسیرا تھا۔ اسی طرح سے ہم لوگ بھیرا میں ہی تھے۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ بھیرا میں جس جگہ پر میرے ماموں کا گھر ہے، ان کے گھر کی بالکل بیک سائڈ پر تقریباً زیادہ سے زیادہ بھی اگر کر لے تو 10 سے 20 قدم بنتے ہیں، جہاں پر قبرستان ہے، اور اس قبرستان کی کوئی بھی 4 دیواری نہیں ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ بھیرا میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا اس لیے ہے کہ بھیرا ایک قدیمی شہر ہے، اور وہاں پر جو گھر ہے وہ بہت قدیم اور پرانے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کے وہ گھر ہیں، اور وہ سارے گھر پرانی لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، ہندو سٹائل کے۔ جب پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے وہاں پر ہندو رہتے تھے تو اس دور میں اسی کنسٹرکشن کے وہ گھر بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ وہ ان جگہوں پر تب کے مقیم ہیں۔ ایک دفعہ اسی قبرستان کی بات ہے، میں اور میرا کزن ہم لوگ رات کو واپس آ رہے تھے، تقریباً رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ بھیرا کا وہ جو قبرستان ہے وہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ وہاں پر باقاعدہ چڑیلوں اور ڈائنوں کو دیکھا گیا ہے، اور وہ جو چڑیلیں ہیں ان میں سے ایک چڑیل بہت زیادہ مشہور ہے جو اکثر وہاں کے علاقوں میں بھی پھرتی ہے۔ وہ باقاعدہ دلہن کے روپ میں ہوتی ہے،
اور اس نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی لیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب وہاں سے آ رہے تھے، ہم لوگ قبرستان والی طرف سے ہی آ رہے تھے، تو وہاں پر جو کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اس کھجور کے درخت کے ساتھ وہ چڑیل جھولے لے رہی تھی۔ اس کے بہت زیادہ ڈراؤنے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ وہ ایک شاخ کو پکڑ کر آسمان تک اونچی جاتی تھی، پھر ایک دم سے نیچے آتی تھی، پھر اونچی جاتی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو میرے کزن نے یہ کہا کہ چپ چاپ یہاں سے جتنی جلدی ہوتا ہے نکلو، اس طرف غور مت کرنا۔ اس وقت یہاں پر وہی چڑیل ہے جو کھجور کے درخت کے اوپر جھولے لے رہی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ان کے گھر والی گلی میں آئے تو ہمیں اپنی پچھلی طرف سے آواز آئی کہ دوبارہ غلطی سے بھی رات کے ٹائم اس طرف مت آنا، تم لوگ جانتے ہو نا اس طرف میرا گھر ہے، آج تو تم لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اگلی دفعہ اس طرف نظر بھی آئے تو تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ میرا کزن بتاتا ہے، باقاعدہ میری ممانے نے بھی یہ بات بتائی کہ وہ جو چڑیل ہے دلہن کے روپ میں ایک بچے کو لیے ساری رات گلیوں میں پھرتی ہے اور دودھ مانگتی ہے، اور بار بار یہ کہتی ہے کہ ابھی تمہیں اماں دودھ دے دے گی، ابھی تمہیں باجی دودھ دے دے گی، تم روتے کیوں ہو؟ اس بچے کی آواز بھی باقاعدہ لوگ سنتے ہیں، وہ بلک رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی غلطی سے دروازہ کھول دے تو اسی وقت وہ اس کا دل نکال لیتی ہے۔ میں نے خود اس عورت کی آوازیں بھی سنی ہے۔ میرے ماموں لوگوں نے اب تو گھر نیا بنا لیا ہے، جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کا بھی وہی پرانے سٹائل کا گھر تھا۔ ان کے گھر کے آگے باقاعدہ لکڑی کی پوری بالکنی بنی ہوتی تھی۔ اس بالکنی میں ہم لوگ بیٹھ کر سارے کزنز کھیلا کرتے تھے۔ گرمیوں کی ہی راتیں تھیں تو ہم لوگ سارے کزنز دیر تک کھیلتے رہے۔ ممانی اور امی نے ہمیں کافی دفعہ کہا کہ اندر آ جاؤ، لیکن ہم لوگ چھپ کر پھر باہر بیٹھ کر کھیلنے لگ گئے۔ اسی رات ہم لوگوں نے چھن چھن کی آوازیں سنی تھی، کافی زیادہ رات ہو گئی تھی تو دور سے ہمیں اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ بچے تھے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہم لوگ بھاگ کر کمرے میں آئے تو ممانی اور امی نے بھی اس کی آوازیں سن لی اور ہم لوگوں کو اشارہ کیا کہ بالکل بھی شور نہیں کرنا، نہ ہی بولنا ہے۔ ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ہم لوگوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تب ہم لوگوں نے اس کی آواز بھی سنی تھی۔ اس کا بچہ بہت ڈراؤنے انداز میں رو رہا تھا۔ اس کی پائلوں کی چھن چھن پوری گلی میں گونجتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے، ابھی تمہیں اماں دودھ دے دے گی، ابھی تمہیں باجی دودھ دے دے گی، بس یہی دو لفظ بولتی تھی اور قبرستان کی گلی میں چلی جاتی تھی۔ وہیں پر اس کا بسیرا تھا اور وہیں پر وہ رہتی تھی۔ یہ میری زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے ڈراؤنے واقعات شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نعمان شیئر کر رہے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں، میں میاں والی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ میری 2 بڑی بہنیں تھیں اور میں تھا۔ میری بہنوں کی شادی ہو گئی تو گھر میں امی، میں اور ابو ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا کافی بڑا، وہ گھر تھا کافی بڑا، اس میں ایک صحن بھی تھا۔ صحن سے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ گیٹ سے جیسے ہی اندر داخل ہوتے تھے ایک چھوٹی سی گیلری تھی، اس کے آگے کافی بڑا صحن تھا اور وہیں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ سیڑھیوں کے کونے کے اوپر ہی بہت بڑا بیری کا درخت بھی تھا اور چھت کے اوپر ایک بہت بڑی بیل تھی جس کے اوپر اورنج کلر کے جھمکا پھول لگتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ عادت تھی، میں چھت پر جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ کافی اونچا وہ چھت تھا۔ سردیوں کی بات ہے، ایک دفعہ میں نہا کر نکلا تو امی کے پاس محلے کی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ صحن کھلا تھا، وہیں پر چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ امی میں چھت پر جا رہا ہوں، مجھے چائے بنا دے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم اوپر جا کر بیٹھو، میں بھی چائے بنا کر بھیجتی ہوں۔ میں چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں چارپائی کے اوپر بیٹھا تھا۔ میری کمر جو تھی وہ سیڑھیوں کی طرف تھی۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوا تھا، تقریباً 15 سے 20 منٹ گزرے ہو گئے۔ میرے کندھے کے اوپر کسی نے آ کر اس طرح سے ہاتھ مارا جیسے ہم تھپکی دیتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید امی ہوگی، چائے لے کر آئی ہوگی۔ میں نے کہا امی چائے ادھر رکھ دیں، تو مجھے اپنے پیچھے سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے گلابی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تبھی اس نے یہ کہا
کہ بیٹا میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ وہ یہ کہنے لگی میں ادھر ہی رہتی ہوں، ادھر سامنے ہی رہتی ہوں، تم روز اس گلی سے گزرتے ہو تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، آج میرا دل کیا کہ میں تمہیں مل کر آتی ہوں، تمہیں چھت پر اکیلے بیٹھے دیکھا تو میں آ گئی۔ میں نے اسے یہ کہا میری امی تو نیچے ہی بیٹھی ہوئی ہے، آپ میری امی سے نہیں ملی؟ جس پر اس عورت نے کہا نہیں، مجھے تو تمہاری امی نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میری امی تو ابھی بھی نیچے باتیں کر رہی ہیں، ان کے پاس عورتیں بیٹھی ہیں، اور میری امی نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کس طرف سے آئی ہے؟ اسے یہ کہا کہ تم لوگوں کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گیٹ سے اندر آئی اور سیڑھیوں سے تمہارے پاس اوپر آ گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، تبھی وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگ گیا کیونکہ میں نے ایسے چہرے کی کوئی بھی عورت اپنے محلے میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے امی کو آواز دی، میں بھاگتا ہوا جیسے ہی گرل سے جھانک کر نیچے امی کو دیکھنے لگا۔ میں نے امی سے کہا امی جلدی سے اوپر آئے۔ ابھی میں نے امی سے یہ بات ہی کہی تھی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابھی بھاگتی ہوئی اوپر آئی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ ابھی میں آدھی سیڑھیوں میں تھا تو ابھی اوپر ہی آ رہی تھی۔ میں نے ابھی کو ساری بات بتائی، ابھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ محلے کی جو عورتیں تھیں ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ جب میں نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہی تقریباً ایک گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا۔ وہ گھر کافی زمانے سے خالی پڑا تھا اور اس کی در و دیوار بھی ٹوٹ چکے تھے۔ ان عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہ اکثر انسانی روپ لے کر لوگوں کو نظر بھی آتی ہے، بہت سے لوگوں کی چھتوں کے اوپر وہ رات کے ٹائم بھاگتی بھی ہے۔ تم لوگوں کے گھر میں بھی بیری کا درخت ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم نے آئندہ چھت کے اوپر نہیں جانا۔ میں نے امی سے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ میں خود بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ امی نے کچھ کپڑے دھوئے ہوئے تھے تو وہ چھت پر بچھائے ہوئے تھے۔ موسم کافی زیادہ خراب تھا، دھند بھی پہلے سارا دن دھند رہی اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ امی نے یہ کہا کہ میں چھت سے کپڑے اتارنے جا رہی ہوں۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ آپ رکیں، کپڑے میں اتار کر لے آتا ہوں۔ میرے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی جو میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا جیسے ہی سیڑھیوں سے اوپر گیا، بارش ایک دم تیز ہو گئی، بہت شدید سردی تھی، مغرب ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کے صحن میں ایک بہت بڑا بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی اوپر بھی جاتی تھی کیونکہ وہ اوپن صحن تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے اوپر سے کپڑے اتار رہا تھا تو میں نے اپنے چھت کے کونے میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، بالکل اس طرف جہاں پر وہ بیل تھی۔ ابھی میں غور کر کے دیکھنے ہی لگا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ وہی عورت تھی لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں سیڑھیوں سے کیسے نیچے اترا اور کیسے نہیں، شاید میں ایک ہی لمحے میں 3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچا میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امی نے بڑی مشکل کے ساتھ مجھے گھسیٹ کر اندر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو آ گئے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار تھا۔ امی نے ساری بات ابو کو بتائی، ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر تقریباً 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا کیونکہ وہ جو چڑیل تھی وہ میرے پیچھے لگ گئی تھی، وہ بار بار میرے سامنے آتی تھی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر وجیہہ سحر کے ناول کھجور کے درخت کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، بہت انٹرسٹنگ ناول تھا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ میں کوئی اور ناول آن ایئر کروں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ آپ لوگ بھی سجیشن دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔